Assalamu alaikum. This is lecture 9 of Gender Issues in Psychology. In today's lecture, we'll start our discussion of different psychological approaches, theories that explain the origin and basis of gender differences. We started the discussion on the biological differences in the last lecture. But before we start our lecture today, let's quickly go through the recap of the last lectures. In the last two lectures, we talked about the biological, the innate, the inherent basis of gender differences. हमने बात की थी कि gender differences psychological एंगल से भी देखे जाते हैं और social एंगल से भी, लेकिन एक चीज जो बहुत obviously दिखाई देती है वो है biological या physical differences, यानी कुछ differences जो कि obvious हैं, physical differences, bodily structure के differences, और कुछ innate differences जो कि inherent हैं, internal भी हैं, जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देते लेकिन उनका impact दिखाई देता है. We talked about 3 physiological and biological features that make differences between the two genders. We talked about the impact of chromosomes, hormones, and the organization and structure of the nervous system. हमने कहा था कि मर्द और ख़वातीन या मेल बच्चे और फीमेल बच्चे डिफरेंट तरह के क्रोमोसोमल पैटर्न के साथ पैदा होते हैं. एक के पास XX पैटर्न है और एक के पास XY. इसी तरह से जो हार्मोन्स मेल्स में डोमिनेट कर रहे हैं वो एंड्रोजन्स हैं, फीमेल्स में दूसरी तरह के हार्मोन्स हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन्स. और इन हार्मोन्स के अपने अपने इफेक्ट हैं. और तीसरी चीज हमने ये देखी थी कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर हमने देखा है कि मेल्स में और फीमेल्स में डिफरेंट है. और थेरिस्ट जो इस अप्रोच में बिलीव करते हैं उनके ख्याल में बुनियादी फर्क जो मर्दों और औरतों में है वो इसी बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से है. मगर दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट और बहुत सी दूसरी अप्रोचेस इस चीज को डिनाई तो नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा अहम नहीं है जितने ज्यादा कल्चरल फैक्टर्स है, अपब्रिंगिंग है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है और किसी मेल या फीमेल बच्चे की परसेप्शंस है ऑफ देयर ओन पोजीशन इन द सोसाइटी. आप अपने आप को एक मेल के तौर पे सोसाइटी में कैसा महसूस कर रहे हैं और फीमेल के तौर पे कैसा देखते हैं, उससे भी बहुत हद तक इस बात को रीइंफोर्समेंट मिलती है कि आप अपने आप को किस रोल में ढालना चाहेंगे. हो सकता है कि मर्द होते हुए भी लोग फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करना चाहें और बहुत सी फीमेल्स होंगी जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करना चाहती हैं. थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमने कुछ बुनियादी फैक्ट्स की बात भी की थी कि रिसर्च में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि देखे गए हैं कि मेल्स और फीमेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं. और इसके साथ साथ हमने कहा था कि हम इन लेक्चर्स में जो कि थियरीज के बारे में है, द थियरीज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल्स एंड जेंडर डिफरेंसेस, वी विल बी डिस्कसिंग एटलीस्ट 8 डिफरेंट थियरीज. कुछ थियरीज के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे और कुछ के बारे में आपके लिए शायद नई इन्फॉर्मेशन आपको मिले. आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि वो कौन से 8 अप्रोचेस या 8 थियरीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. थियरीज ऑफ जेंडर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, बायोलॉजिकल थियरी, द बिहेवियरिस्ट थियरी, द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी, द कॉग्निटिव थियरी, द साइकोएनालिटिक थियरी, द ह्यूमनिस्टिक थियरी, द सोशियो कल्चरल थियरी एंड द एपिजेनेटिक सिस्टम्स थियरी. जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा, इन थियरीज में से कुछ के नाम से आप फेमिलियर हैं और आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि वही थियरीज बार बार, खा हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हो या हम मोटिवेशन की बात कर रहे हो, अभी हम जेंडर रोल्स की बात कर रहे हैं, और हम इवन जब हम इंटेलिजेंस की और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तब भी इन्हीं थियरीज के नाम बार बार हमारे सामने आते हैं. एंड इफ यू रिमेंबर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स वी सेड दैट अ थियरी इज or an approach is a way of understanding, explaining, observing and describing mental behavior and behavior in general and mental processes according to their own theoretical orientation. किसी भी साइकोलॉजिस्ट की जो अपनी एक theoretical background है और एक आइडियोलॉजी है जिसमें वो बिलीव करता है, उसी के हिसाब से वो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है और उसको बयान करता है और उस पर रिसर्च करता है. Same is the case with theories about the development of gender differences and the adoption of gender roles. Epigenetic systems theory, इसके नाम से आप शायद ज्यादा वाकिफ नहीं होंगे, और इसी तरह से सोशियो कल्चरल थियरी का हम इस्तेमाल
دوسرے ٹاپکس میں زیادہ نہیں کرتے, مگر جینڈر ڈفرینسز اور جینڈر رولس کے حوالے سے اور جینڈر اسٹیریوٹائپس کے حوالے سے یہ دونوں تھیریز ایک ماڈرن اپروچ رکھتی ہیں اور زیادہ ریلیونٹ بھی ہے. لیکن ہم ایک ایک کر کے ان تمام تھیریز کی بات کریں گے. In the last lecture, we started discussing the biological approach. Biological approach is the approach that believes and that promotes the idea that the differences between men and women are basically biological in nature. They are born with a different biological makeup. They are born with a different genetic package, a different chromosomal makeup, a different chromosomal style, a different set of chromosomes. At the same time, related to that, they have totally different patterns of hormones. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہارمونس جو مردوں میں ڈومینیٹ کرتے ہیں اور زیادہ ایکٹیو ہیں, ان کا افیکٹ ہوتا ہے مردوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ میں, وہ ان سے مختلف ہارمونز ہیں جو کہ فیمیلز میں پائے جاتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جینڈر میں دوسرے جینڈر والا ہارمون سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا. ہارمونس موجود ہیں لیکن ان کا لیول اور ان کی ایکٹیویٹی میلز میں مختلف ہے اور فیمیلز میں مختلف ہے. میلز میں اینڈروجنس زیادہ ایکٹیو ہیں اور فیمیلز میں ایسٹروجن اور دیگر اس سے متعلقہ دوسرے ہارمونس. اینڈروجن ہارمونس are related to male characteristics. The most important androgen is testosterone. In normal conditions, the genes associated with the sex chromosomes determine the amount of androgens. In case of any problems with this process, development of physical characteristics is negatively affected. ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی اور اس کو ہم دہرا بھی اسی لے رہے ہیں کہ آج کے لیکچر کا تعلق بھی اسی کی بیسس پر بنتا ہے. اینڈروجنس کا لیول کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے بیہیویئرل چینجز بہت زیادہ آ سکتی ہیں, اور ریسرچ سے یہ چیز ثابت بھی ہوئی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی پہ یا اگریسونیس پہ اور بہت سی دوسری ابیلٹیز جیسے کہ اسپیشل ابیلٹی جو ہے یا ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی ابیلٹی جو ہے اس پہ اس کا فرق پڑتا ہے. اگر ہارمونل پیٹرن فیمیلز میں ہو یا میلز میں ہو, اگر اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے, کسی طرح کا کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کے اپنے نیگیٹو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ان ادر ورڈس, دا ڈیولپمنٹ آف ریپروڈکٹیو فیچرز اینڈ کیریکٹرسٹکس does not take place in a normal pattern if something goes wrong with the chromosomal pattern or with the hormonal package. اب یہ ڈیفیکٹس جو ہیں ہارمونس میں یا کروموزومس میں کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اس کے کم از کم دو ریزنس ہو سکتے ہیں. ایک تو جینیٹک ڈیفیکٹس, یعنی پیدائشی طور پر انہیریٹڈ بیسس کے اوپر ان میں کوئی ڈیفیکٹس ہیں, پیدائش سے پہلے ہی وہ ڈیفیکٹس وہاں پہ تھے جس کی وجہ سے لیٹر آن نارمل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں, ایکسٹرنل فیکٹرز ہوں جن کی وجہ سے یہ ڈیفیکٹس پیدا ہو جائیں. مثلاً ماں نے کوئی ایسی میڈیسنز لی ہیں یا کوئی ایسے کیمیکل سبسٹینسز کو وہ ایکسپوز ہوئی ہیں جن کے اثرات کی وجہ سے ہارمونز میں اور کروموزومز میں کوئی ڈیفیکٹ یا کوئی تبدیلی, کوئی کمی یا بیشی, کوئی ڈیلیشن ہو گئی ہے یا ایڈیشن ہو گئی ہے, اور یہ سب کا سب لیٹر لائف میں بچے کی نشو و نما پر اپنا اثر ڈالتا ہے. Some facts: males are more aggressive in all cultures, and the male child has higher mortality rate than the female child. Less stable XY chromosomal makeup plays a role in higher mortality rate for men. Androgen hormones are linked to disruptive and aggressive behaviors in males. Androgen hormones are related to male characteristics, most important being testosterone. کچھ بنیادی فیکٹس جو ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائے تھے وہ یہ تھے کہ میلز میں جو کروموزومل میک اپ ہے اتنا زیادہ اسٹیبل نہیں ہوتا, اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا, اتنی زیادہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا جتنا کہ فیمیلز کا کروموزومل پیٹرن. اور اسی اسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے میل پیٹرن میں زیادہ چانسز ہیں کہ میل بچہ جو ہے ولنریبل ہوگا ٹو اینی ٹائپ آف ڈیزیز, اور یہی وجہ ہے کہ میل بچوں کا مورٹیلٹی ریٹ دنیا بھر میں زیادہ ہے. فیمیلز میں اس کے مقابلے میں پیدائش کے وقت بھی اور لیٹر لائف میں بھی کم بیماریاں ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. مثلاً ہارٹ ڈیزیز ان میں کم پائی جاتی ہے, لانگیوٹی آف لائف فیمیلز میں زیادہ ہے. ٹیسٹوسٹیرون جو کہ ایک اہم اینڈروجن ہے اور سب سے زیادہ اپنا اثر رکھنے والا اینڈروجن ہے,
اس کا اگریسونیس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے, اس کا فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے, جو کہ ہم میل اور فیمیل بچوں میں ابتدا سے ہی دیکھتے ہیں. یہ کچھ بیسک فیکٹس تھے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. انہی سے کنیکٹڈ فیکٹس اور ریسرچ ایویڈنس کے بارے میں ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو ہم اپنے لیکچرز میں آپ کو جہاں پہ انفارمیشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ریسرچ ریفرنسز بھی دکھاتے ہیں جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی انفارمیشن شاید یہ ممکن نہ ہو کہ کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے, لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کریں تو آپ کو یہ انفارمیشن بہت زیادہ ڈیٹیل میں ملے گی اور آپ کو بہت سی انٹرسٹنگ فائنڈنگس وہاں پر دکھائی دیں گی. تو ہم بات کر رہے ہیں بایولوجیکل اپروچ کی, یعنی بایولوجیکل بیسس پر اسٹریس دینے والی تھیوری کی. بایولوجیکل اپروچ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ اپروچ ہے جس کے مطابق مردوں کے اور خواتین کے ڈفرینسز بنیادی طور پر بایولوجیکل بیسس رکھتے ہیں. In other words, they are saying that men and women are different because they are biologically different. They have different bodily structures, different physiological makeup, different sets of hormones and chromosomes, and a different way of the organization and structure of the nervous system. And then, in other words, they are saying, we can decipher that if these differences were not there, men and women would probably be the same. یعنی مردوں اور عورتوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ تو بایولوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے ہے, اور اگر یہ ڈفرینسز نہ ہوتے تو مرد اور خواتین ایک سے ہی ہوتے. ہم نہیں جانتے کہ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا, لیکن بہت سی ریسرچ ایویڈنس ہے جو بایولوجیکل اپروچ کی اس مین ہائپوتھیسس کو سپورٹ کرتی ہے, اور بہت سی ریسرچ دوسری جانب ایسی بھی ہے جو کہ ان آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بایولوجیکل ڈفرینسز ضرور ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن جینڈر رولز اور جینڈر ڈفرینشیشن جو ہے وہ ان بایولوجیکل فیکٹرز کی بجائے معاشرتی یا سوشل فیکٹرز اور کلچرل فیکٹرز کی وجہ سے اور چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز کی وجہ سے پائی جاتی ہے. Men and women have different genetic patterns whose expression depends upon hormonal action. The action of hormone determines physical sex characteristics prenatally as well as postnatally. تو میل بچہ اور فیمیل بچہ یا بچی پیدائش کے وقت اپنے ساتھ ڈفرینٹ کروموزومل سیٹس لے کر آتے ہیں اور ان میں ایک جینیٹک پیکج, جینیٹک کوڈ موجود ہے. وہ کس طرح سے آپریٹ کرے گی, اس کا کیا اثر ہوگا, اس کے کیا فنکشنز ہوں گے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہارمونز کے اوپر. یعنی ہارمونز اور کروموزومز کا عمل جو ہے انٹر ریلیٹڈ ہے. اسی کی بیسس پہ فزیکل کریکٹرسٹکس اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور ابیلٹی ریلیٹڈ کریکٹرسٹکس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر کسی طرح کا کوئی ڈیفیکٹ ہارمونز کی سیکریشن میں یا ان کے پیٹرن میں یا ان کے لیول میں ہو جائے تو تمام کی تمام فزیکل کریکٹرسٹکس اس سے متاثر ہوتی ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جینیٹک پیکج تو نارمل تھا, ہارمونز میں پرابلم ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ریپروڈکٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہو جائیں گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارمونز تو شاید نارمل ہوتے لیکن جینیٹک میک اپ میں ہی ڈیفیکٹس تھے, جس کا مطلب ہے کہ ابتدا سے ہی جو ایک بایولوجیکل ڈیولپمنٹ ہونی تھی جو کسی بچے کو میل یا فیمیل بچے میں تبدیل کرتی, وہ جو ہے وہ ظہور پذیر نہیں ہوتی, اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے ڈیفیکٹس کا شکار ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ میل چائلڈ ہے یا فیمیل چائلڈ. Females exposed to high levels of androgens tend to be more physically active like boys than their peers. ایک ریسرچ فائنڈنگ جس کو بایولوجیکل ڈفرینسز کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اور جس کو استعمال اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ہارمونل ڈیفیکٹس اور ہارمونس کے افیکٹ کے ثبوت کے طور پر اس کو لیا جائے. ایک اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ بچیاں جو تھیں وہ دیور پری نیٹلی ایکسپوز ٹو ہائی لیولز آف اینڈروجن. ان کی ماؤں نے کسی وجہ سے اینڈروجن کا زیادہ استعمال کیا ان بچیوں کی پیدائش سے پہلے, پریگننسی کے دوران. پیدا ہونے کے بعد دیکھا گیا کہ ان بچوں کے بیہیویئرل پیٹرنز عام فیمیل بچوں کے ساتھ مختلف تھے, اور ان کی بہت سی چیزیں ایسی تھی جو کہ میل چلڈرن کے ساتھ سملیرٹی رکھتی تھی, خاص طور پر فزیکل ایکٹیویٹی کے معاملے میں, اور ان کی بہت سی چیزوں کے بارے میں, پریفرنسز کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ نارمل
اپنی جیسی اپنی ایج کی بچوں سے اور سملر انوائرمنٹ میں رہنے والی بچوں سے خاصی مختلف کریکٹرسٹکس رکھتی تھیں. سو ایک طرف تو اس اسٹڈی سے اور جیسی اور کچھ اسٹڈی سے یہ دیکھا گیا کہ اینڈروجن لیولز اگر ہائی ہوں تو کسی اور طرح کی کریکٹرسٹکس پیدا ہوتی ہیں. اگر فیمیلز میں اینڈروجنس کا لیول بہت کم ہو تو اسی وقت ہی ان میں فیمیل کریکٹرسٹکس فزیکل اور بیہیورل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. The females were tomboyish and physically more active as compared to their age mates. Interesting findings were revealed in the study of daughters who were prenatally exposed to high levels of androgens because the mothers accidentally took androgen during pregnancy. ان بچیوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ زیادہ ٹام بوائش تھی, یعنی لڑکوں والی حرکتیں زیادہ کرتی تھی, اس طرح کا اسٹائل اپنانا زیادہ پسند کرتی تھی, جو کہ عام طور پر ان جیسی ایوریج لڑکیاں نہیں کرتی تھی. ان کی ماں نے ایکسیڈنٹلی اینڈروجن کا استعمال کیا تھا. ادروائز ہم اس طرح کے ایکسپیریمنٹ سائیکالوجی میں نہ تو ایتھیکلی خود کر سکتے ہیں اور نہ ہی شاید کوئی سبجیکٹ چاہے گا کہ ہم اس کو مختلف طرح کے ہارمونس کے کم یا زیادہ لیولز دے کر ان کے اثرات کی اسٹڈی کریں. اس طرح کی اسٹڈی جیسے کہ ہم نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا, یہ ایک ایکس پوسٹ فیکٹو اسٹڈی ہے یا ریٹروسپیکٹو اسٹڈی, جس میں آلریڈی نیچرلی کوئی چیز جو ہے اکر کی اور اس کے ریزلٹس ہم نے دیکھے آفٹر افیکٹس کے طور پر. Their preference for toys was different from that of girls who had not been exposed to the hormone. They preferred stereotypically male toys over stereotypically female toys. So یہ فیمیل چلڈرن جو تھے ان کی ایک تو ٹام بوائش اس میں ایٹیٹیوڈ پایا جاتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے ٹوائز پسند کرتی تھی کھیلنے کے لیے جو کہ عام طور پر لڑکے پسند کرتے ہیں. اسٹیریوٹیپیکلی جن ٹوائز کو لڑکوں کے کھلونے سمجھا جاتا ہے جیسے کہ ٹرک یا ٹریکٹر یا جہاز, ان میں ٹینڈنسی تھی کہ ان کو زیادہ استعمال کریں بنسبت کسی ڈال کے ساتھ یا کسی لڑکیوں والے برتنوں سے کھیلنے والے کھلونے کے ساتھ. اس کی ایک ایکسپلینیشن تو یہ بھی ہو سکتی ہے, اگر آپ سیدھے سیدھے طریقے سے کہنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ ان میں اینڈروجنس کا لیول بہت ہائی تھا اس لیے وہ لڑکوں والے ٹوائز پسند کرتی تھی, لیکن یہ کوئی اتنی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں ہے. اس کی ایک بہتر ایکسپلینیشن یہی ہے کہ غالباً وہ یہ ٹوائز اس لیے پسند کرتی تھی کہ ان میں ایک سرٹن طرح کی ابیلٹی پیدا ہوئی جس کے تحت ان کو ایک خاص طرح کے اسکل کو استعمال کرنے والے کھلونے پسند آئے. ایسا نہیں کہ ہارمونس کا لیول ہائی ہونے کی وجہ سے کھلونا کی چوائس جو ہے وہ بدل گئی ہو, لیکن یہ کہ ان میں مینوئل ڈیکسٹیرٹی اور اسپیشل ابیلٹی جو تھی وہ شاید پہلے سے تبدیل ہوگی اور بڑھ گئی ایز کمپیئر ٹو ادر چلڈرن, اور جس کی وجہ سے ان کو ایک خاص طرح کے ٹوائز اچھے لگ رہے تھے, اور جو ٹوائز ٹپکلی لڑکیوں کے ٹوائز سمجھے جاتے ہیں وہ ان کو بورنگ لگ رہے تھے یا اس میں اس ابیلٹی کا استعمال نہیں ہو رہا تھا. The British fraternal twin study, girls with twin brothers were more active and adventurous than girls with twin sisters. Researchers attributed this to the influence of prenatal exposure to androgens from the brothers. ایک بہت بڑی اسٹڈی جو اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے برٹش فریٹرنل ٹوین اسٹڈی, یعنی کہ جس اسٹڈی میں فریٹرنل ٹوینس کو اسٹڈی کیا گیا. اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو لڑکیاں اپنے ٹوین بردر کے ساتھ تھیں اس صورت میں ان میں فزیکل ایکٹیویٹی کا لیول لڑکوں جیسا تھا, زیادہ ایڈونچرس تھیں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ انوالوڈ ہوتی تھی بنسبت ان فریٹرنل ٹوینس کے جس میں وہ لڑکیاں تھیں اور ان میں ایکٹیویٹی کا لیول ویسا نہیں تھا. اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ایسا کیوں کر ہے کہ اگر فریٹرنل ٹوینس ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے تو ان میں ایکٹیویٹی کا لیول لڑکیوں میں کیسے بڑھ گیا, تو اس کا مین ہائپوتھیسس تو وہی ہے کہ ان کو اینڈروجن کا لیول بھائی کی وجہ سے زیادہ مل رہا تھا. اب اس میں اس چیز کے اوپر ایک کرٹیسزم کیا جا سکتا تھا اور ایک آرگومنٹ اس کے اگینسٹ پیش کی گئی کہ ایسا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں فریٹرنل ٹوینس ایک ہی انوائرمنٹ میں پل رہے تھے اور پیرنٹس ان کو ایک طرح کا ٹریٹمنٹ دے رہے تھے, ایک طرح کی اپ برنگنگ ان کی ہوئی جس کی وجہ سے شاید وہ زیادہ ایک سے فزیکل ایکٹیو اور زیادہ ایڈونچرس تھے. اس چیز کو دیکھنے کے لیے ایسے ٹوینس کو بھی دیکھا گیا جس میں وہ دونوں میلز تھے, اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ میلز میں ایکٹیویٹی کا لیول ویسا ہی تھا جیسے کہ نارمل میلز میں ہوتا ہے, خواہ ان کے ساتھ بہن تھی یا بھائی تھا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکٹیویٹی لیول ان کا تبدیل نہیں ہوا. البتہ جو لڑکیاں تھیں میل فریٹرنل ٹوینز والی ان میں ایکٹیویٹی لیول فرق تھی دیگر فیمیل بچوں کے ساتھ اور یا فیمیل ٹوینز کے ساتھ. In order to cross-check if this were due to socialization or hormones, boys with twin brothers and boys with twin sisters were compared. They were not different in being active
which shows that physical activity differences may be inherited. اس کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل اپروچ جس آرگومنٹ کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہے جینڈر ڈفرینسز کی بایولوجیکل نیچر کو بیان کرنے کے لیے، وہ ہے ہارمونس کا افیکٹ برین آرگنائزیشن کے اوپر. کس طرح سے برین جو ہے کام کرتا ہے یا اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ مردوں میں اور عورتوں میں مختلف ہوتا ہے. ہم نے انیشلی بھی بات کی تھی کہ اگر ویٹ وائز دیکھا جائے تو شاید میل برین کا ویٹ زیادہ ہے فیمیل برین سے، لیکن اس کی ایک سمپل سی ایکسپلینیشن اور پلازیبل ایکسپلینیشن یہی ہے دیٹ برین از فاؤنڈ ود ریفرنس ٹو دا ریلیٹو سائز آف دا باڈی اینڈ دا ویٹ آف دا باڈی. جس سائز کی باڈی ہے اسی کے حساب سے برین کا بھی پروپورشن ہے. اس لیے یہ کہنا کہ مردوں میں برین کا سائز زیادہ ہے اور اس کا ویٹ زیادہ ہے اس لیے ان کی ذہانت زیادہ ہے، شاید یہ کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہوگی. لیکن یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ میل اور فیمیل برین اسٹرکچر میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، گو کہ اس کو ایمفسائز زیادہ کیا جاتا ہے، ایمپلیفائی زیادہ کیا جاتا ہے. فرق موجود ہے لیکن اتنا نہیں کہ اس سے اتنے obvious جینڈر ڈفرینسز پائے جائیں. Some research evidence suggests that hormones have a role to play in apparent differences in male and female brains. Men tend to perform better than females on certain spatial tasks, whereas women perform better than males on tasks involving fine motor coordination. Males spatial task پر زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ تھنکنگ میں، اینالیٹیکل تھنکنگ میں ان کی ابیلٹی زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن جہاں پر فائن موٹر کوآرڈینیشن کی اور مینوئل ڈیکسٹیرٹی کی بات آتی ہے وہاں پر فیمیلز زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ایکسپلینیشن تو یہی ہے کہ ان کے ہارمونز اپنا اپنا افیکٹ رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں خاص طرح کی اسکل ان میں پیدا ہو جاتی ہے. ریسرچ ہیز شون دیٹ ٹیسٹوسٹیرون لیولز ان مین اینڈ منتھلی ہارمونل ویریشنز ان ویمن آر لنکڈ ٹو دا ڈفرنسز ان اسپیشل پرفارمنس دو may not be directly responsible for it. Explanation یہی ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول اور فیمیلز کے اپنے ہارمونز میں جو ویریشنز آتی ہیں ان کی وجہ سے ان سکلز پر افیکٹ پڑتا ہے. کیا ان کی وجہ سے ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے یا انڈائریکٹ افیکٹ؟ دس از اسٹل اے ڈیبیٹیبل ایشو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سرٹن ہارمون کی وجہ سے ایک سرٹن ابیلٹی پیدا ہو جائے، لیکن اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ایز سچ ہمارے پاس فول پروف قسم کی اور 100% سالڈ موجود نہیں ہے. کچھ ایویڈنس اس کو سپورٹ کرتی ہے لیکن بہت سی ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ہارمونل ڈفرینسز کی وجہ سے کچھ اور باڈیلی ڈفرینسز آتے ہیں، کیمیکل چینجز آتی ہیں، مینٹل پروسیسز پر افیکٹ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں، ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا لیول چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان ایبلٹیز پر اپنا اثر پڑتا ہے. لیکن وہ پھر بایولوجیکل اپروچ نہیں ہے، وہ ایک سائیکولوجیکل اور سوشل اپروچ ہے. Some research evidence suggests the following facts about females. 1. When the production of estrogen, female sex hormone, is relatively higher, females perform better on tasks involving verbal skills and muscular coordination as compared to when the levels are lower. When their estrogen level is relatively low, they perform better on tasks involving spatial relationships. یعنی جب فیمیل ہارمونس کا لیول ہائی ہوتا ہے تو وہی ابیلٹیز جیسے فائن موٹر کوآرڈینیشن اور وربل اسکلز ان میں وہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں. جب ان کا لیول لو ہو جاتا ہے تو وہ ابیلٹیز وہ زیادہ اچھی پرفارم کرتی ہیں جو جنرلی میل ابیلٹیز سمجھی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میلز میں بھی جب ہارمونس کا لیول چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی ابیلٹیز میں مختلف طرح کی چینجز دکھائی دیتی ہیں. ڈسپیرٹیز ان برین آرگنائزیشن. سم اسٹڈیز yield the fact that males tend to exhibit more cerebral specialization than females. It can be said that males depend more heavily than females on the left hemisphere in verbal processing and more heavily on the right in spatial processing. یعنی مردوں میں specialization of brain areas زیادہ پائی جاتی ہے اور اس پہ وہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی تھنکنگ میں. عورتوں میں دیکھا گیا کہ ایسا کم ہے، ان میں لیٹرلائزیشن زیادہ پائی جاتی ہے. تو اسپیشل ریزننگ کے لیے، اسپیشل ایبلٹی کے لیے وہ کسی اور ایریا آف برین پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور اپنی تھنکنگ کے لاجیکل ایسپیکٹ کے لیے یا ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے لیے وہ کسی اور پارٹ پر زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ریسرچ ہیز ریویلڈ دیٹ فیمیلز ہیو اے لارجر تھکر corpus callosum that can facilitate
interhemispheric transfer of information, therefore making possible more bilateral organization of females' brain. ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ برین کے دونوں ہیمیسفیئرز کو کنیکٹ کرنے والا جو ریجن ہے عورتوں میں وہ تھکر ہے, براڈر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریجن کارپس کالوزم ان مین, جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ان میں انٹر ہیمیسفیرک لیٹرلائزیشن زیادہ ہے, ٹرانسفر زیادہ ہے, اور وہ کسی ایک ریجن پر ایک ابیلٹی کے لیے ڈپینڈ کرنے کے بجائے ان کی یہ ٹرانسفر جاری رہتی ہے. یعنی اسپیشلائزیشن آدمیوں میں زیادہ ہے اور لیٹرلائزیشن فیمیلز میں زیادہ ہے. مینس لیفٹ سائڈ آف برین از مور ڈیولپڈ, دیٹ از ریسپانسبل فار کنوینشنلی لاجیکل تھاٹ, ایبسٹریکٹ اینڈ اینالیٹیکل تھنکنگ. ویمنز رائٹ سائڈ آف برین از مور ڈیولپڈ, دیٹ از ریسپانسبل فار امیجنیٹو, artistic activity, holistic and intuitive thinking, visual and spatial tasks. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جینڈر میں یا ایک سیکس میں برین کا ایک پارٹ زیادہ نمایاں فنکشن ادا کر رہا ہے, دوسرے میں دوسرا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں دوسرا پارٹ اگر ایک کا لیفٹ زیادہ ایکٹیو ہے یا زیادہ ڈیولپڈ ہے تو رائٹ کام نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے, یہ ہم اسپیشلائزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک میں لیفٹ ریجن زیادہ نمایاں ڈیولپمنٹ رکھتا ہے اور ایک میں رائٹ, لیکن دونوں میں لیٹرلائزیشن پائی جاتی ہے, فیمیلز میں زیادہ, مردوں میں کم. یہاں سے آپ کو ایک اندازہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں اے بی سی ڈی ابیلٹیز جو ہیں آدمیوں میں زیادہ ہیں اور کچھ ابیلٹیز ایکس وائی زی فیمیلز میں زیادہ ہیں. تو ہمیں کہیں پہ بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ دو بالکل مختلف ابیلٹیز کے مالک ہیں اور کسی ایک کی ابیلٹیز بہت زیادہ ہے دوسرے جینڈر کے مقابلے میں. دونوں میں کچھ ابیلٹیز ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ابیلٹیز آدمیوں میں ہے وہ عورتوں میں نان ایگزسٹنٹ ہے, یا جو عورتوں میں ہے وہ مردوں میں نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں فائن موٹر کوآرڈینیشن زیادہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ شاید سلائی کڑھائی کے کام بہت زیادہ اچھی طرح سے کر سکتی ہیں. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین کی زندگی میں فیمیلز سلائی کڑھائی اور اس طرح کے کاموں میں زیادہ کام کرتی ہیں, زیادہ ایکسیل کرتی ہیں, اور یہ ان کی ایک میجر آکوپیشن بھی ہوتی ہے. وہیں پر جہاں بڑے شیفس ہیں, جہاں بڑے ڈیزائنرز ہیں, جہاں بڑے امبرائڈری کرنے والے لوگ ہیں وہ مرد ہیں. جس کا مطلب ہے کہ ابیلٹی دونوں جینڈرز میں پائی جاتی ہے, اس کو آگے سے کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے, شیپ کیسے کیا جاتا ہے, یہ ایک کلچرل اور سائیکولوجیکل بات ہے. Therefore, psychologists with a biological approach believe that gender differences in verbal and spatial ability are caused by the differences between the brain organization of males and females. تو بنیادی نتیجہ جو اپنی ریسرچ کے نتیجے میں بایولوجیکل تھیورسٹ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنے زیادہ بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں اور برین آرگنائزیشن اور اسٹرکچر میں بھی فرق ہے, تو میل اور فیمیل دونوں اسی وجہ سے مختلف ہیں, اسی بایولوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بایولوجیکل اپروچ میں جو آئیڈیا پرپوز کیا جا رہا ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. بایولوجیکل ڈفرینسز موجود ہیں, سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ ہے, اور اس کے لیے ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. اس کو ہم کسی وقت بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں, اس کی پرکھ کر سکتے ہیں, اس کی جانچ کر سکتے ہیں. لیکن جو امینس ڈفرینسز پائے جاتے ہیں میلز اور فیمیلز میں, کیا محض ان بایولوجیکل ڈفرینسز کی وجہ سے, کیا ان کے ہارمونس چینج ہونے کی وجہ سے ہے؟ اگر ان کے لیولز آلٹر کر دیے جائیں تو کیا مردوں میں تمام کی تمام عورتوں والی خصوصیات آ جائیں گی, ان کے ایموشنز ویسے ہو جائیں گے, ان کی ابیلٹیز ویسی ہو جائیں گی؟ اور اسی طرح سے اگر فیمیلز میں تمام ہارمونل لیول کو اور اسٹرکچر کو چینج کر دیا جائے تو کیا وہ تمام کی تمام چیزیں وہی کریں گی جو مرد کرتے ہیں؟ غالباً ایسا نہیں ہوگا. ایوولوشنری یا میکسیملسٹ یا بایولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو وہ یہی کہیں گے ایسا ہوگا. لیکن جو سائیکولوجسٹ سائیکولوجیکل اورینٹیشن رکھتے ہیں, سوشولوجیکل اورینٹیشن رکھتے ہیں, ان کے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. بہت سی چیزیں جو میلز اور فیمیلز کرتے ہیں وہ بایولوجیکل ڈفرینسز کی وجہ سے نہیں تھی, لیکن اس ماحول کی وجہ سے تھی, اس کلچر کی وجہ سے تھی جن میں وہ پیدا ہوئے اور پلے بڑھے. What about the immense variation within each sex? If differences between men and women are important, then what about the same or even deeper differences between women?
And what about the overlap between the two sexes? یہاں پر 2 یا 3 ایسے سوال سامنے آتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں جینڈر ایشوز میں انٹرسٹ رکھنے والے ریسرچرز کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. چلیں ہم نے یہ مان لیا کہ میلز اور فیمیلز میں بیسک انیٹ انہیریٹڈ جینیٹک بایولوجیکل ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, لیکن ان ڈفرینسز کے اثرات کتنے گہرے ہیں یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. اگر تمام کے تمام جینڈر ڈفرینسز بایولوجیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے ان ڈفرینسز کے بارے میں جو مردوں میں دوسرے مردوں کے ساتھ پائے جاتے ہیں یا عورتوں میں عورتوں کے ساتھ, یعنی ود ان گروپ ڈفرینسز کے بارے میں ہم کیا کہیں گے. کیا دنیا بھر کے تمام مرد ایک جیسے ہیں؟ کیا دنیا بھر کے تمام مرد ایک جیسی انالیٹیکل ایبلٹی رکھتے ہیں اور ایک جیسی ایبسٹریکٹ ریزننگ رکھتے ہیں, ایک جیسے اسپیشل ٹاسک کر سکتے ہیں؟ اور دوسری جانب کیا تمام کی تمام عورتیں ایک سی وربل ایبلٹی کی اور وربل اسکل کی مالک ہیں, ایک جیسی فائن موٹر کوآرڈینیشن کی مالک ہے, ایک جیسی نفاست کے ساتھ کام کر سکتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو تمام کے تمام مرد ایک سے ہوتے, تمام کے تمام عورتیں ایک سی ہوتی. Even in terms of emotional makeup and emotional reactions, we see that not all men react the same way to the same stimulus. Similarly, not all females will react in the same manner to the same stimulus. ایک ہی واقعہ اگر 50 مردوں کے ساتھ ہو تو ہر ایک کا ریئیکشن اس کی طرف مختلف ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایک مووی اگر آپ 20 عورتوں کو دکھائیں تو اس کا ریئیکشن ان 20 کی 20 میں مختلف ہو سکتا ہے. ان میں سے کوئی اس پہ خوش ہو سکتا ہے, کوئی اس کے اوپر دکھی ہو سکتا ہے, کوئی ایگریشن محسوس کر سکتا ہے. کچھ فیمیلز بہت زیادہ ایگریسو ہوتی ہیں اور کچھ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج کرتی ہیں. کچھ میلز بالکل ایگریسو نہیں ہوتے اور بہت زیادہ میلو ہوتے ہیں, بہت زیادہ نفیس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دھیمے مزاج کے مالک ہوتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف کروموزومل میک اپ کی وجہ سے ایکس ایکس اور ایکس وائی کی وجہ سے یہ سب ہوتا یا اینڈروجن ٹیسٹوسٹرون ایسٹروجن کی وجہ سے ایسا ہوتا تو پھر تو ایک سمپل فارمولا تھا, اسی سمپل فارمولے کے تحت تمام لوگ ایک خاص کیٹیگری میں چلے جاتے اور آپ ایک کیس پڑھتے اور آپ بتا دیتے کہ یہ فیمیل کا کیس ہے, یہ میل کا کیس ہے, مگر ایسا ہے نہیں. یہاں پر اس سے زیادہ ایک اور ایشو جس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے اور جو کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہاں بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں 1, 2 ڈفرینسز جو ہیں وہ مردوں اور مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور عورتوں میں بھی. اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. تیسری چیز جو غور کے قابل ہے وہ یہ ہے that there is a lot of overlap between men and women. مردوں اور عورتوں میں ڈفرینسز جو ہیں ان کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ابیلٹیز کا اوور لیپ ان میں پایا جاتا ہے. جس بات پر ایک مرد کو اگریشن شو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے عورت بھی اسی پر برا محسوس کرتی ہے اور اگریسو محسوس کرتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس میں مرد خوش ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث ہے. بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں, بہت سے ڈسپلنز ایسے ہیں جو کہ مرد پسند کرتے ہیں اور اس میں ایکسیل کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایکولی اچھا ایکسیل کرتی ہیں. جیسے سائنس ایجوکیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ برسوں میں بہت تبدیلی آئی ہے. سائنس اور میتھمیٹکس کو ہمیشہ سے ایک میل ڈومین سمجھا جاتا تھا. لڑکے میتھس اچھا کر سکتے ہیں اور لڑکے سائنس میں اچھے ہوتے ہیں, لڑکیوں کو ہوم اکنامکس پڑھنی چاہیے, لڑکیوں کو ہیومینٹیز اور آرٹ کے سبجیکٹس پڑھنے چاہیے. پچھلے کچھ برسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں نے اس میں بہت زیادہ ایکسیل کرنا شروع کر دیا ہے. لڑکیاں اب انجینئرز بن رہی ہیں, ڈاکٹرز تو ہمیشہ سے بن رہی تھیں, پائلٹس بن رہی ہیں, ایون فائٹر پائلٹس بن رہی ہیں. جس کا مطلب ہے کہ ابیلٹی تو تھی, اس کو پالش کرنے کی اور گروم کرنے کی اور ٹرین کرنے کی ضرورت ان کو تھی. There is a host of research indicating that men and women have more in common than different. According to Buss, the cause of different gender roles lies in the different reproductive challenges faced by men and women. ریسرچ سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی ہے کہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں ڈفرینسز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی کہ کامنالٹیز ہیں. اب جو ڈفرینسز ہیں وہ کس طرح سے پیدا ہوئے اس کے بارے میں ایک
اچھی ایکسپلینیشن جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آف کورس مین اینڈ ویمن ور بورن physically differently with different functions to perform. Their bodies were designed in a way that they had to perform certain reproductive tasks. ان ٹاسک کے لیے ان کی باڈی ایک خاص طرح سے بنی تھی. اس کی وجہ سے ان کو certain gender roles دیے گئے. مردوں کو زیادہ اسٹرانگ بنایا گیا, عورتوں کو زیادہ فریل اور ویک سمجھا گیا, ان کی زیادہ حفاظت کی جائے, اور اس کے نتیجے میں جو جینڈر رولز ہمیں آج دکھائی دیتے ہیں وہ ڈیولپ ہوئے اور انہی کی بیسس پہ بہت سی اسٹیریوٹائپس بھی بنی. سو مین اینڈ ویمن ور ایلوکیٹڈ اور دے اڈاپٹیڈ دیئر ریسپیکٹیو جینڈر رولز اکارڈنگ ٹو دیئر ریپروڈکٹیو فنکشننگ نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس. سو مردوں اور عورتوں کے بایولوجیکل میک اپ کے حساب سے ان کو ایک سرٹن طرح کی لائف اسٹائل کی ضرورت تھی, سرٹن طرح کے فنکشن ادا کرنے کی ضرورت تھی. اسی کے مطابق ان کو ٹریننگ دی گئی اور ان کو ویسا بنایا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مختلف کلچرز میں پائی جانے والی جینڈر اسٹیریوٹائپس پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیریوٹائپس بھی اسی کے حساب سے بنی. یعنی ایک بایولوجیکل میک اپ تھا, اس کے مطابق میل بچے کو میل بچے والی ٹریننگ دی گئی, فیمیل بچی کو فیمیل والی ٹریننگ دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ رولز بڑی اسٹرانگلی اور بڑی سیریسنیس کے ساتھ اڈاپٹ کر لیے, اور جب وہ ان کے ٹپیکل رولز بن گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اسٹیریوٹائپس کی شکل اختیار کر لی. اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ اگر کوئی فیمیل میل والا کردار ادا کرتی تو اس کو برا سمجھا جاتا یا اس کو سمجھا جاتا کہ اس کا رول نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی میل بچہ ایسا بہیویئر اختیار کرتا ہے جو کہ فیمیلز کا بہیویئر اسٹیریوٹیپیکلی سمجھا جاتا ہے تو اس کو مذاق کے اور ریڈیکیول کے قابل سمجھا جاتا. ریسرچ نے یہ بات دکھائی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے بایولوجیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ شاید ایک مائنیوٹ حصہ ہے اس ٹوٹل ڈفرینس کا یا ٹوٹل امپیکٹ کا اور ٹوٹل سملیرٹی کا جو کہ مردوں اور عورتوں میں پائی جاتی ہے. بہت تھوڑے انیٹ اور فکس قسم کے ڈفرینسز ہیں جبکہ سملیرٹیز کہیں زیادہ ہیں. اور یہی ایک پوائنٹ ہے جو کہ جینڈر ایشوز ان سائیکالوجی میں ایمفسائز کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے. یعنی ہم ڈفرینسز کے بجائے سملیرٹیز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. Innate physical differences are manifested in behavior in a number of ways. The most obviously observable differences are in terms of physical activity. Boys are more physically active than girls, even in early infancy. Biological perspective کے مطابق جو innate اور structural differences پائے جاتے ہیں میل اور فیمیل بچوں میں وہ ہمیں بہت نمایاں طور پر ان کے بیہیویئر میں دکھائی دیتے ہیں. یعنی دوسرا تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اپنی آنکھ سے نیکڈ آئی سے وہ ڈفرینسز دیکھیں. ڈفرینسز دیکھنے کی جگہ ہے بچوں کے بیہیویئر میں ڈفرینسز. The most important and most obvious differences found in terms of physical activity. میل بچے لڑکے بہت زیادہ فزیکل ایکٹیو ہوتے ہیں بنسبت فیمیل بچوں کے, اور ایسا ڈفرینس جو ہے ہمیں بہت ارلی انفنسی میں بھی دکھائی دیتا ہے. بچے جب بہت چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں اور جب گود میں بھی ہوتے ہیں اس وقت بھی لڑکے جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, لڑکیاں کم ایکٹیو ہوتی ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا وربل ایبلٹی فیمیلز میں زیادہ اچھی زیادہ فائن ہوتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بہت جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں. لڑکے آن ایوریج 2 سال کی عمر کے لگ بھگ زیادہ اچھی طرح سے کلیئرلی بولنا شروع کرتے ہیں. لڑکیوں کی صورت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں 9 مہینے کی عمر میں بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں, اور 1 سال کی عمر تک تو تقریباً زیادہ تر لڑکیاں بولنا شروع کر دیتی ہیں. لڑکوں میں یہ عمل ذرا دیر سے شروع ہوتا ہے. بہت کم لڑکے ہوتے ہیں جو 1.5 سال کی عمر میں کلیئرلی بات کر رہے ہوں. عموماً 2 سال کے قریب بچے جو ہیں وہ بولنا شروع کرتے ہیں. Hormones affect the development of brain and body, which in turn affects behavior. Although gender differences have an evolutionary origin, the observed behavior is affected by cultures and cognitive processes. یہاں پہ پھر وہی بات غور طلب ہے کہ ڈفرینسز یہ جو بیہیویئر میں دکھائی دے رہے ہیں کیا یہ صرف ایک انٹرنل پروگرامنگ کی وجہ سے ہے, یا ایسا ہے کہ ان میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے بچوں میں
جس کو پیرنٹس زیادہ انکریج کرتے ہیں. لڑکے جب زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں تو اس میں اور زیادہ ان کو ری انفورس کیا جاتا ہے. لڑکیاں ذرا ڈوسائل ہوتی ہیں, کام ہوتی ہیں, عام طور پہ زیادہ پیسفل ہوتی ہیں. ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو زیادہ کمفرٹ میں ہی رکھا جائے, زیادہ دیر وہ خاموش رہیں, زیادہ دیر وہ لیٹی رہیں یا سوئی رہیں. ہو سکتا ہے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے فیمیل انفنٹس جو ہیں وہ زیادہ کام اور کوائٹ رہتے ہوں, اور جو میل انفنٹس ہیں ان میں فزیکل ایکٹیویٹی کا رجحان زیادہ بڑھ جائے. ظاہر ہے یہ ایک ریسرچبل اور ڈبیٹیبل ایشو ہے. اس کی ایویڈینس کے لیے بہت سی ریسرچ سپورٹو بھی ہے اور بہت سی ریسرچ سپورٹ نہیں بھی کرتی. لیکن جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ریسرچ اس وقت جو اویلیبل ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیسک ڈفرینسز اگر دونوں جینڈرز کو کمپیئر کیا جائے تو شاید ٹوٹل کیریکٹرسٹکس کا 5% ہے. تمام کیریکٹرسٹکس کو اگر دیکھا جائے, ان کو پول کیا جائے تو 5% ایسی ہوں گی جس میں میلز اور فیمیلز ڈفرینٹ ہیں. 95% ابیلٹیز, ایموشنل ریسپانسز, کیریکٹرسٹکس اور اسکلس ایسے ہیں دیٹ آر کامن بٹوین مین اینڈ ویمن. لیکن ہم ایمپلیفائی کس کو کر رہے ہیں؟ ہم 5% کو ایمپلیفائی کر رہے ہیں, 95% سملیرٹی کو اگنور کر رہے ہیں. سو جینڈر ایکٹیوسٹ کے لیے, جینڈر سائیکولوجسٹ کے لیے, جینڈر تھیورسٹ کے لیے اور جینڈر میں کام کرنے والے اور انٹلیکچوئلس کے لیے اہم ترین بات شاید آج یہ ہوگی کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم 5% ڈفرینسز کو بہت بڑا کر کے دکھا رہے ہیں, ان کو ہیوج میکسیمم سائز میں دکھا رہے ہیں, اور جبکہ 95% سملیرٹیز ہیں ان کو ہم بہت چھوٹا کر کے, بہت کم نمایاں کر کے دکھا رہے ہیں, اور اکثر اوقات اس کے بارے میں بات کی ہی نہیں جاتی. اگر آپ جینڈر ایشوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ پہلے سے اس کے بارے میں کچھ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا, یا آج سے نوٹ کرنا شروع کیجئے کہ ہم بہت کم ایسے مضامین پڑھتے ہیں, بہت کم ایسے آرٹیکلس پڑھتے ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ مردوں اور خواتین میں کیا کامنالٹیز ہیں. بیکاز اف یو ٹاک ان دوز ٹرمز then we are talking not about two different entities, two different sexes or two different genders. Then we are talking about human beings. اگر ہم صرف ہیومن بینگس کی بات کر رہے ہوں اور کہیں کہ ہیومن بینگس میں یہ ایموشنز پائے جاتے ہیں, یہ اسکلس پائے جاتے ہیں, یہ ابیلٹیز پائی جاتی ہیں, اور جبکہ ہم نے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کو اسٹڈی کیا ہو, تو اس وقت پھر ہم کامنالٹیز کی بات کر رہے ہوں گے. ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ میلز اور فیمیلز جو ہیں ایک ہی اینٹی کے دو پہلو ہیں, ٹوٹلی ڈس انٹیگریٹڈ, ٹوٹلی ڈفرینٹ نہیں ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ریسرچ عام طور پہ پڑھتے ہیں اور جتنا پاپولر لٹریچر پڑھتے ہیں اس میں اس چیز پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ میلز میں کیریکٹرسٹکس ہیں, میل اسٹرانگ ہوتا ہے, عورت ویک ہوتی ہے. بیسس کیا ہے؟ بایولوجیکل ڈفرینسز یا سوسائٹل ایٹیٹیوڈس ایز اے ریزلٹ آف دوز بایولوجیکل ڈفرینسز, اور اسی کے بارے میں لوگوں کو زیادہ انفارمیشن دی جاتی ہے. جب ہم انہیں بایولوجیکل ڈفرینسز کو ایمپلیفائی کریں گے جو کہ شاید صرف 5% ہے, اور ہم اگنور کریں گے 95% سملیرٹیز کو, اور اسی کے بارے میں لکھیں گے اور لوگوں کو اسی کے بارے میں نالج دیں گے, تو نتیجتاً ہمارے سامنے کیا آئے گا؟ نتیجتاً ہم جن لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہوں گے ان کا ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا. خاص طور پہ اگر وہ کم عمر ہیں اور بچے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, تو وہ ان کے دماغ میں یہ بات انگرین ہو جائے گی کہ مین اینڈ ویمن آر ٹو ڈفرنٹ اینٹیز. دے کین ناٹ ہیو دا سیم فیلنگس, دے کین ناٹ ہیو دا سیم ایٹیٹیوڈس, دے کین ناٹ ہیو دا سیم بہیویئرز, اینڈ سبسیکوینٹلی دے کین ناٹ بی ٹریٹڈ ان دا سیم مینر. یعنی سائنس بعض اوقات خود باعث اور پریجوڈس کا باعث بن سکتی ہے. سائنٹیفک اپروچ یا سائنٹیفک ریسرچ, سائنٹیفک انویسٹیگیشن اگر ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ بنا کر کی جائے تو آپ وہی فیکٹس تلاش کریں گے, انہی فیکٹس تک پہنچیں گے جو آپ آلریڈی جانتے ہیں یا آلریڈی چاہتے ہیں. یہی ایک ایشو اس وقت بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے جب ہم مختلف اپروچز ٹورڈز دا انڈرسٹینڈنگ آف جینڈر ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں. بایولوجیکل اپروچ, جیسا کہ ہم نے اس کورس کے بالکل شروع میں بھی کہا تھا
ایک اسینشلسٹک اپروچ ہے، ایوولوشنری پرسپیکٹو رکھتی ہے، اور ایک میکسیملسٹ اپروچ رکھتی ہے، یعنی میکسیمم ڈفرینسز کی بات کرتی ہے. دوسری جانب جو سائیکولوجیکل اپروچز ہیں ان میں اس بات کو اسٹریس کیا جاتا ہے کہ سائیکولوجیکل فیکٹر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، سوشل فیکٹرز زیادہ امپورٹنٹ ہے، انوائرمنٹ کے اپنے اثرات ہیں، ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اور اگر ہم انوائرمنٹل انفلوئنسز کو مینیپولیٹ کر لیں، ان کو سمجھ لیں، کلچرل فیکٹرز کو ہم کنٹرول کر لیں، سوسائٹل ایٹیٹیوڈز کو ہم کنٹرول کر لیں، تو ہم بایولوجیکل ڈفرینسز کو بہت حد تک سبڈیوٹ بنا سکتے ہیں، ان کے اثرات کو ہم بہت زیادہ کم ہونے پر لے جا سکتے ہیں، اور ان کو ہم بہت زیادہ مائلڈ بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت سی فیملیز ہوتی ہیں، آپ کو اپنے ارد گرد بھی اس طرح کی فیملیز نظر آئیں گی. پہلی طرح کی فیملی وہ ہوگی جس میں مرد اور عورت، میل چائلڈ اور فیمیل چائلڈ کو بالکل ٹوٹلی مختلف طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. لڑکوں کو اور طرح کے اسکل سکھائے جاتے ہیں، لڑکیوں کو کسی اور طرح کے اسکلس. لڑکیوں کے اسکلس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گھر کے اندر ان کو ایکٹیو ہونا ہوتا ہے، گھر کے اندر فنکشن کرنا ہوتا ہے. لڑکوں کو اس طرح کے اسکل سکھائے جاتے ہیں جس میں وہ گھر کے باہر زیادہ آپریٹ کرتے ہیں. بیسک وجہ اس کی یہی ہے کہ میل بچے کو اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے، فیمیل کو کمزور سمجھا جاتا ہے. میل کی اسٹرینگتھ جو کہ ایک مینٹل پرسپشن ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو اس طرح کی ٹاسک دی جاتی ہیں کہ جیسے وہ باہر جا کے گھر کے پالتو جانوروں کا، مویشیوں کا دھیان رکھ سکتا ہے، وہ کھیت میں کام کر سکتا ہے، شہر میں ہے تو سودا سلف لا سکتا ہے. چھوٹے سے بچے سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ سائیکل چلا کر کسی بھی ڈسٹینس پر جا سکتا ہے. یعنی ان کو فزیکل میک اپ کو ایک خاص طرح سے پرسیو کرتے ہوئے پیرنٹس ان کو ویسی ہی ٹاسک ایلوکیٹ کرتے ہیں. دوسری طرح کی فیملیز یا دوسری طرح کے اسکولز بھی ہمیں ایسے دکھائی دیں گے جہاں پر میل اور فیمیل بچے دونوں ایک طرح سے ٹریٹ ہوتے ہیں، دونوں کو ایک طرح کی ٹاسک دی جاتی ہیں، دونوں سے ایک طرح کی ایکسپیکٹیشنز کی جاتی ہیں. اس طرح کی سچویشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں آلموسٹ ایک طرح سے پرفارم کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بچیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح کے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے ماحول میں ہم یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو بھی انہی ٹاسک کے لیے ری انفورس کیا جائے جس کے لیے بچوں کو یا لڑکوں کو کیا جاتا ہے. اور اگر دونوں کو ایک طرح کا ماحول پرووائڈ کیا جائے اور ایک طرح کی ری انفورسمنٹ دی جائے تو دونوں سے ہم ایک طرح کے ریزلٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز اور یہ ڈفرینسز ہم مختلف کلچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کچھ کلچرز میں فیمیلز بالکل ہوم باؤنڈ ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ فزیکلی فریل ہیں، ویک ہیں، نازک ہیں اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اس لیے ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ محدود کر دیا جاتا ہے. میلز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے، وہ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اپنی فیمیلز کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور اس کو اسی حساب سے ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ وہ ایشو ہے جو ہم اپنے اگلے تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، یعنی بیہیویئرسٹ یا لرننگ پرسپیکٹو میں. اگلے لیکچر میں ہم اسی پرسپیکٹو کو ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بیہیویئرل تھیورسٹ اور بیہیویئرل سائیکولوجسٹ کی نظر میں جینڈر رولز ری انفورسمنٹ کے ذریعے سیکھے جاتے ہیں، بعض اوقات کلاسیکل کنڈیشننگ کے ذریعے سیکھے جاتے ہیں، اور بعض اوقات آبزرویشنل لرننگ کے ذریعے. بے شمار بیہیویئرز ہیں جیسے کہ اور بیہیویئرز کی طرح سے جینڈر رولز بھی ہم ری انفورسمنٹ اور آپرینٹ کنڈیشننگ کے تحت سیکھتے ہیں. اور پھر بے شمار اور ایسے بیہیویئرز ہیں جو ہم نے کنڈیشننگ کے تحت تو نہیں سیکھے لیکن ہم نے خود اڈاپٹ کیے کیونکہ ہم نے دوسرے لوگوں کو ان بیہیویئرز میں انڈلج ہوتے ہوئے دیکھا. آئندہ لیکچر میں ہم اسی پرسپیکٹو کی بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.